बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज तारीख़ है 22 अगस्त और 22 अगस्त 2021 मुहर्रम यानी इस्लामी महीना है 13 मुहर्रम अल हराम। चूँकि मग़रिब हो चुकी है तो मग़रिब के बाद इस्लामी तारीख़ बदल जाती है और यानी 14 मुहर्रम स्टार्ट है। मुहर्रम अल हराम की आज 14वीं तारीख़ है। तो आज के दिन पाकिस्तान की एक बड़ा जो सियासी खानवादा है उसके चश्मो चराग कह लें आप। ज़ाहिर है चश्मो चराग ये, क्योंकि मरीम साहिबा जो हैं उन्होंने अपने वालिद साहब की सियासी गद्दी संभाल ली हुई है। लोग उनको कबूल कर चुके हुए हैं बतौर लीडर। शहबाज शरीफ साहब के उतने बड़े जलसे नहीं होते, ना उतनी बड़ी उनकी बयान की वो डेप्थ होती है, या कह लें कि वो पजीराई उस तरह की अवाम में शहबाज शरीफ साहब को हासिल नहीं हो सकी। ये जितनी भी उन्होंने पुरानी 30 साल 33 साल जितना भी उनको अरसा हो गया सियासत करते हुए, तो उनकी वो 80s में ही उन्होंने की थी। चलें 33-40 जितना भी आपने साल लगाने उतनी पजीराई मुस्लिम लीग नून कह लें में शहबाज शरीफ साहब को नहीं मिल सकी जितनी उनके भाई को। चूँकि वो पार्टी उन्होंने शुरू की थी या मुस्लिम लीग नून का एक धड़ा उन्होंने तोड़ा, जिस तरह भी वो एक तारीख़ है। तो लेकिन नवाज शरीफ साहब के बाद जो अवाम में पजीराई मिली है मरीम साहिबा को, तो इसलिए उनके बेटे की अगर शादी है तो फिर वो चश्मो चराग नून लीग का या शरीफ फैमिली का कहना कोई मेरा ख्याल है मयूब नहीं है। तो कैप्टन सफदर साहब और मरीम नवाज साहिबा के साहबजादे जुनेद सफदर साहब, उनकी सालगिरह माशाल्लाह बड़े हैंडसम बच्चे हैं, नौजवान हैं। अब बच्चे तो खैर नहीं कहा जा सकता, आज उन्होंने ब्याह है तो, लेकिन बच्चे ही हैं हमारे, तो बच्चे ही हैं हमारे, बच्चे एज वाइज मैं बात कर रहा हूँ। तो उनकी शादी है आज लंदन में। कल लाहौर में मरीम साहिबा, चूँकि उनका जो कोविड का जो रिज़ल्ट है वो नेगेटिव आ चुका है, वो माशाल्लाह सेहतमंद हैं अब, और कभी उम्मीद है कि अपने बेटे की वो जो तकरीब है शादी की, ज़ाहिर है कि वो लंदन में है, ये लाहौर में है, लेकिन मसरूफियात तो होंगी। तो इससे फ़रागत के बाद वो अपना जो मोर्चा है दोबारा से सियासी संभालेंगी, पीडीएम को मुतहर्रिक करेंगी और जान डालेंगी। ये जो तहरीक चल रही है, अब तो दो आतशा काम हो गया है, दो आतशा काम इस हवाले से हो गया है कि वकला की तहरीक भी एक तरह से शुरू हो चुकी है। वो अगरचे चीफ जस्टिस पाकिस्तान उस तहरीक का हदफ हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर तो जो हदफ हैं वही हैं, और मरीम साहिबा का भी वही हदफ है तो जो है दरपर्दा। तो उम्मीद है कि वो मरीम साहिबा जो हैं वो ये इस तासुर को गलत साबित करेंगी कि जी के एक बार फिर वो भी खामोश हैं और उनके वालिद साहब भी खामोश हैं, तो वो एक्टिव रोल प्ले करेंगी। लेकिन आज जो आपसे बात करनी है वो उनकी बेटे की शादी के हवाले से बात करनी है। सियासी खानवादों की जो शादियाँ होती हैं वो मौजूद बहस ज़रूर बनती हैं, क्योंकि इतनी वेली कौम होती है कि वो जनाब अपने लीडरों की एक एक जो हरकत होती है ना, उसको बैठ के जो होती है ना पोलिटिसाइज नेशंस जो होती हैं, जिनके पास और करने को कुछ होता नहीं। मिसाल के तौर पर अगर सारी कौम काम पे लगी हो, जिस तरह अमेरिका, बरतानिया, जापान, जर्मनी वाले हैं, तो वो उस तरह वहाँ पर उनको पता भी नहीं होता कि वो जनाब ये क्या नाम है ने जी, जो बाइडन साहब के कितने बच्चे हैं, कितनी बेटियां हैं, कोई पोते की शादी होनी कि नहीं होनी, ये कहाँ पे मसले होते हैं। ये नाइजीरिया के वो जो सदर हैं उनके बेटे की शादी है, वो हारूत पता नहीं क्या नाम है उनका, तो वो ख़बरें चल रही हैं टीवी के ऊपर, वो जनाब के क्या 100 जट के करीब हैं प्राइवेट जिनमें बारात आ रही है। तो ये जो इस तरह के होते हैं ना शशके, ये फ़र्क किस्म की कौमों के जो लीडरान और उमरा होते हैं उनके होते हैं, और वही करते हैं इस तरह के काम। ये आपने कभी नहीं देखे होंगे कि देखें शाही ख़ानदान जो है वो वहाँ पे भी है इंग्लैंड में। अच्छा, वहाँ पर जो शादी होती है वो तकरीबात सादा सी होती हैं, लेकिन लोग जो हैं वो चूँकि अपने शाही ख़ानदान के साथ उनकी मोहब्बत और तरह की है, या जो भी उनका लिंक है आपस में, तो वो उसको यादगार बना देते हैं कि सड़कों पर आके खड़े हैं, इस्तकबाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये ख़ुद ही यादगार लोग बनाते हैं हम जैसे मुल्कों में। तो खैर चलें छोड़ें इस बात को। बात ये है कि
اللہ کرے کہ یہ جو شادی ہے یہ خیر و عافیت سے لندن میں منعقد ہو جائے۔ اس کے اوپر دو باتیں کرنی ہیں، دو نکات ہیں جو آپ سے گفتگو کرنے والے ہیں۔ ایک تو یہ کہ شریف فیملی جو ہے وہ ہمیشہ پاکستان کے جو ٹرولز ہیں، پی ٹی آئی کے ٹرولز کہہ لیں، اور پھر فزیکلی بھی وہ بڑا نشانہ بنتی ہے، کیونکہ اتنی نفرت پورے سسٹم نے ان دو جو سیاسی خانوادے ہیں ان کے خلاف پیدا کر دی ہے، سسٹم نے کی ہے۔ میں عمران خان صاحب ایک اس کا جز کہہ لیں یا ایک کریکٹر کہہ لیں ہیں، پیچھے پورے کے پوری جو ہے نا وہ ادارہ جاتی سطح پر کام ہوتے ہیں اس طرح کے، تو وہ کرنے کا، یہ نفرت پیدا کرنے کا، بدنام کرنے کا ایک مقصد ہے، اور اس میں قصور ان خاندانوں کا بھی ہے کہ یہ انہوں نے لیڈرشپ جو ہے وہ آگے سے ٹرانسفر نہیں کی۔ اب دیکھیں نا، اتفاقات ایسے ہوئے کہ آپشن نہیں تھی کہ، لیکن آپشن تھی خیر، لیکن وہ بھی سیاسی مجبوری تھی کہ نواز شریف صاحب کو جب نکالا گیا تو انہوں نے اپنے بعد جو ہے وہ وزارت عظمیٰ شاہد خاقان عباسی کو دی، اپنے بھائی کو نہیں دی، تو اس کے پیچھے ایک پولیٹیکل ریزن تھی۔ اچھا، پھر پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں انہوں نے وزیر اعلیٰ سندھ کا مسلسل، ان کا میرا خیال ہے تیسری دفعہ جو ہے وہ غیر بھٹو ہے۔ یہ تھوڑی سی ایک کوشش ہے، لیکن یہ خاندان سے جو ہوتی ہے نا امارت نکلتے نکلتے ٹائم لیتی ہے، لیڈرشپ نکلتے نکلتے، تو اسی طرح حالات اس کو ڈرائیو کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں ایک خاص پلاننگ کے ذریعے ایک نفرت پیدا کی گئی دونوں پارٹیوں کے متعلق، ان کے خاندانوں کے متعلق، یہ مورسی سیاست یہ وہ، حالانکہ مورسی سیاست کے خلاف جو باتیں کرتے تھے انہوں نے خود مورسی سیاست کی۔ تو میں عمران خان صاحب کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے جہانگیر ترین صاحب کے بیٹے کو ٹکٹ دیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو۔ پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ وہ جو نفرت پھیلائی گئی، نفرت پیدا کی گئی، وہ اتنی خوفناک طریقے سے پھیلی کہ شریف فیملی کی نہ شادیاں محفوظ رہیں، نہ ان کی مرگیں محفوظ رہیں۔ مثال کے طور پر کہ جب محترمہ کلثوم نواز صاحبہ ہاسپٹلائزڈ تھیں اور وہ باقاعدہ ڈیتھ بیڈ کے اوپر تھیں، وہ ویڈیوز آ چکی ہیں کہ کس طرح جب وہ پاکستان آ رہے ہیں تو آخری دفعہ اپنی بیوی کو مل رہے ہیں، اپنی والدہ کو مل رہی ہیں مریم صاحبہ، اور پھر جیل میں ان کو ان کی انتقال کی خبر ملتی ہے، تو وہ ویڈیوز آ چکی ہیں۔ لیکن لوگ ہاسپٹل کے اندر گھسے، پی ٹی آئی کے لوگ، کہ جی چیک کرنے کے لیے کوئی ڈرامے بازی تو نہیں ہو رہی، جھوٹ تو نہیں بولا جا رہا۔ پھر اس طرح ان کے جو لندن والے گھر ہیں یہ ہمارے پیسے سے بنے ہیں، ہمارے پیسے سے بنے ہوئے ہیں، اس طرح کی تحریک کہ یہ ہمارے پیسے سے۔ ابھی وہ کوئی ایک فورم ہے پی ٹی آئی سے، تو بظاہر اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن لوگ سارے کے سارے جو نمونے ہیں وہ وہی ہیں، سوچ وہی ہے ساری کی ساری۔ انہوں نے کوئی اعلان کیا تھا کہ جی کہ ہم شادی کو، یا بیاہ نہیں ہو سکتا، اس طرح کی کوئی حرکت کریں گے، جا کے احتجاج کریں گے، ہمارے پیسوں کے اوپر تم شادی کر رہے ہو۔ یار اس کا بڑا سادہ سا طریقہ تھا ہے، اگر آپ کو لگتا ہے یہ قوم کا لوٹا ہوا پیسہ ہے تو عمران خان صاحب 3 سال سے جھک نہیں مروا رہے حکومت میں بیٹھ کے، وہ وزیر اعظم پاکستان ہے، ثابت کر لیں۔ لیکن ہماری ایوب دور سے، میں نے کئی دفعہ یہ والی بات کی ہے، ایوب دور سے 1956 سے لے کے یا 58 سے لے کے آج آ جائیں آپ 2021 تک، کتنے سال بنتے ہیں؟ 70 سال یا 60 65 سال بنتے تو ہیں اس میں ہم ثابت نہیں کر سکے کہ پاکستان کے پولیٹیشین واقعی کرپٹ ہے، نہ کسی کورٹ آف لا سے ثابت کر سکے ہیں ہم۔ قانون خراب ہے، قانون بدلنا ہے یار، کچھ کر لیں، لیکن پروپیگنڈے کے اوپر چل رہا ہے۔ تو بہرحال یہ والا معاملہ تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں اور کیسے سینس پرویل کی، اور وہ ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق کہ وہاں پر اس طرح کی کوئی سیاسی دینگا مشتی نہیں ہو رہی۔ تو ادھر ہوئی ہے جاتی عمرہ میں مہندی کی رسم، خبریں ہیں اس طرح کی، وہاں پر بہت قلیل سے محدود سی گیدرنگ تھی، بہت محدود دعوت تھی لوگوں کو شرکت کی، سلیکٹیو لوگ جن کو کہتے ہیں۔ اور اب آ جاتے ہیں ایک معاشرتی مسئلے کے اوپر، اسی حوالے سے چونکہ میں نے بات کرنی تھی 2 نکات کے اوپر، ایک سیاسی اور ایک معاشرتی۔ اب معاشرتی کو کوئی جو زبردستی کھینچ کے اگر مذہبی بنا دے تو یہ اس کی اپنی مرضی ہے، میں اس کو کوئی مذہبی رنگ نہیں دینا چاہتا۔ ہمارا ایک کلچر ہے، میں اس کلچر کی بات کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ کلچر یہ ہے کہ ہمارے ہاں محرموں میں، محرم الحرام میں چونکہ واقعہ کربلا ہوا تھا، تو ہمارے یہاں عموماً پاکستان کی جو اکثریت ہے 40ویں
40واں بولیں تو شہدائے کربلا کے 40ویں تک 40 دنوں تک سوگ منایا جاتا ہے. اور عموماً ہمارے جو ہیں لوگ یہاں پر اس طرح کی خوشیاں نہیں مناتے, اس طرح کی شادیاں نہیں رکھتے. یہ میرے لیے تھوڑا سا ناقابل فہم بھی ہے. میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ایک ایسی شخصیت جو پاکستان کی کو لیڈ کرنے کی خواہاں ہو اور وہ اپنی سوسائٹی کی کسٹمز روایات کے خلاف کس طرح جا سکتی ہے, یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا. اب یہ ایک معاشرتی معاملہ ہے, اس کو ذہن میں رکھیے گا. اور لوگوں نے ووٹ لینے ہوتے ہیں. لوگوں کی ہماری پاکستان کی سیاست جو ہوتی ہے وہ شادی خوشی غمی اس کے اوپر گھومتی ہے. شادی غمی خوشی, یعنی وہ غمی جو ہے وہ مرگ سے لے کے تھانے کچہری تک مقدمے بازی تک یہ پاکستان کی سیاست جو ہے وہ گھومتی ہے. اور ہمارے ہاں پاکستان کی جو سیاست میں جو ہم بہت زیادہ وہ الزامات بھی لگاتے رہے ہیں. ایون عمران خان صاحب کے اوپر بھی جو الزام لگتا رہا ہے, اعتراضات لگتے رہے ہیں کہ جی کہ یہ تو ہماری معاشرتی جو روایات ہیں اس کے خلاف ہے کہ ایک ان کی ناجائز بیٹی بھی ہے, اس کو انہوں نے اون نہیں کیا, ان کے مختلف خواتین کے ساتھ سکینڈلز بھی تھے, انہوں نے غیر وہ شادیاں جو بھی باتیں تھیں. تو یہ خالصتاً ایک معاشرتی اقدار کے خلاف جو بات ہوتی ہے وہ پاکستان کی سیاست پر اثر انداز ضرور ہوتی ہے. اور یہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اگر میں تو عمران خان صاحب کو ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ یہ پارٹی شارٹی پورا زور لگا کے کھڑی کی گئی ہے, اور اس کی جو ترکیب ہے اور اس کی وہ کہتے ہیں نا اجزائے ترکیبی, اس پر آپ غور کریں تو وہ تگڑم کے سلبہ اور کچھ نہیں ہے. وہ مطلب کئی لوگوں نے جنرل حمید گل سے لے کے جنرل شجاع پاشا تک آبیاری کی گئی ہے اس پارٹی کی, اور پھر وہ ہوتا ہے نا کسی کا سر کسی کا دھڑ, یہ جوڑ کے ایک پی ٹی آئی کا ہوا کھڑا کیا گیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان ان اثرات کے زیر اثر رہے ہیں. اگر ان کو غیب سے مدد نہ آتی اور زبردستی کی ایک پارٹی نہ بنائی جاتی تو شاید ان کو کامیابی نہ ملتی. اگر فیئر پلے ہوتا, کامیابی کیوں نہ ملتی, ان کا پلے بوائے والا جو ماضی تھا وہ والا دیکھیں نا, وہ پلے بوائے والے ماضی کو خود اثر زائل کرنے کے لیے ہسٹری آف اسلام پڑھیں, یہ جناب طالبان, یہ جناب یہ لڑکی کے لباس ٹھیک نہیں ہے, یہ جناب تصوف والی باتیں. وہ حبیب اکرم صاحب نے بڑی مزے کی بات کی کہ ایک ایسا شخص جس نے 50 سال کی عمر میں انگریزی میں اسلام پڑھا ہے اس کے اسلام سے بچنا چاہیے, اس کی تھاٹس سے بچنا چاہیے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس طرح کے جو سوشل پریشر رہے ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے وہ ان کی سیاست پر اثر انداز ہوتے رہے. تو ایک ایسا خاندان جو پاکستان کے ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی چلا رہا ہے اور لوگ اس کو ووٹ دیتے ہیں, وہ جو لوگوں کی معاشرتی اقدار ہیں اس سے ہٹ کر ایک کام کر رہا ہے. تو وہ سوچنے والی بات ہے کہ کیوں کر رہا ہے. میری سمجھ میں تو نہیں آ رہا کہ وہ کسی کو ثابت کرنا چاہتے ہیں, اپنی پتہ نہیں کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں. کچھ لوگ تو پھر طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں. میں اس طرف نہیں جانا چاہ رہا کہ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں, کیا ثابت نہیں کرنا چاہ رہے. میں ایک آپ کو حوالہ دیتا ہوں کہ یہ جو فیملی ہے یہ نواز شریف صاحب کی شریف فیملی, یہ بہت زیادہ پیسہ آنے کے بعد بھی اپنی روایات کے ساتھ جڑی ہوئی فیملی تھی یا جڑی ہوئی فیملی ہے ابھی بھی. جو ہے اپنا میاں شریف صاحب جو بیسیکلی جنہوں نے یہ اتفاق امپائر بھی کھڑی کی, پوری کی پوری جو وہ ہوتی ہے انڈسٹریل امپائر, پوری کی پورا بزنس ایک جو انہوں نے گروپ کھڑا کیا, وہ بڑا مطلب اسکریچ سے سٹارٹ تھا ان کا. نواز شریف صاحب کے بقول کہ والد صاحب کو میں نے زندگی میں فجر کی نماز کے بعد درود تاج اور سورہ یاسین کی تلاوت کرتے, مذہبی رجحان اور خالصتاً ایک جو ہے اسکول آف تھاٹ ہے, بریلوی اسکول آف تھاٹ, وہ والا اسکول آف تھاٹ. بہت سے صحافی آخری دفعہ جب یہ وزیر اعظم تھے نواز شریف صاحب کے ساتھ سعودی عرب گئے تو عمرہ کرنے چلے گئے صحافی, تو انہوں نے کہا ہم مکے جائیں گے, پہلے عمرہ وہاں سے سٹارٹ کریں گے. تو نواز شریف صاحب نے وہ والی قرآن کی آیت کا حوالہ دیا کہ یہ لوگ اگر آپ کی سفارش لے کے ہمارے پاس آئیں گے تو ہم ان کو معاف کر دیں گے. تو اس طرح کا کوئی واقعہ تو, لیکن یعنی وہ جو عشق رسول ہے وہ بریلیوں والا خاص سٹائل ہے.
تو میں اگین کسی کے قائد پر بات نہیں کرنا چاہ رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تو ہماری روایات میں گندا ہوا خاندان تھا، یا گندا ہوا روایات میں گندا ہوا خاندان ہے۔ انہوں نے 13 محرم کو مہندی رکھ لی، 14 محرم کو نکاح ہے۔ ہمارے ہاں تو اس طرح کے کام نہیں ہوتے۔ پاکستان کی ان کے جو ووٹروں کی اکثریت ہے، جو ان کو ووٹ دینے والے ہیں، وہ تو مطلب اس طرح کے کام نہیں کرتے۔ ہاں کسی کو جو اگر کوئی مذہبی معاملات کسی کے ہیں، کوئی اور اسکول آف تھاٹ سے ہے، تو وہ مطلب جس کی سیاست جو ہے وہ خالصتاً ہے ہی مذہبی بنیاد کے اوپر، مولانا فضل الرحمان ہیں، وہ اور اسکول آف تھاٹ کے ہیں، یا اور اہل حدیث ہیں اور اسکول آف تھاٹ کے ہیں، وہ ان چیزوں کو نہیں مانتے۔ وہ کر لیں تو سمجھ آتی ہے بات کی، اوکے، ان کی مرضی ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن یہ خالصتاً ہماری روایات کا معاملہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ مطلب صدیوں سے کلچر چل رہا ہے کہ نہیں یار تھوڑا سا دن ٹپا لو، تو کی معاملہ ہے۔ تو بہرحال یہ شادی آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ جنید صفدر صاحب کی جو شادی ہے یہ عائشہ سیف الرحمان صاحب کے ساتھ ہو رہی۔ سیف الرحمان صاحب پرانے جگری یار ہیں نواز شریف صاحب کے، اور یہ پہلے احتساب بیورو کے سربراہ ہوتے تھے، اور بڑی ات چکی ہوئی تھی انہوں نے نواز شریف صاحب کے کہنے کے اوپر، زبانہ کٹا دنیاں، زرداری دیاں، پرچے تو یہ تو وہ، بڑا کچھ ہوتا تھا، اور ان کو مذاق سے لوگ احتساب الرحمان کہا کرتے تھے۔ جس طرح اب شہزاد اکبر صاحب کو، جو عمران خان صاحب کے مشیر ہیں احتساب کے حوالے سے، ان کو احتساب اکبر کہتے ہیں، اس طرح ان کو احتساب الرحمان کہا جاتا تھا۔ اور یہ وہ ان لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، ایک یہ اور ایک رانا مقبول صاحب اس طرح کے نام ہے ان کا، جو فارمر آئی جی سندھ ہیں، اور وہ اب سینیٹر ہیں غالباً، یا تھے سینیٹر نون لیگ کے۔ یہ ان دو کو نواز شریف صاحب کے کہنے کے باوجود زرداری صاحب نے معاف نہیں کیا تھا، کیونکہ انہوں نے شاہ سے زیادہ شاہ کے وفاداری کی، اور انہوں نے بڑے ظلم کیے ہوئے ہیں، مطلب بھٹو یا آصف زرداری، بینظیر بھٹو کے اوپر۔ مشہور زمانہ ملک قیوم صاحب کے جو ٹیلی فون ہے کہ جی بینظیر کو سزا دیں، میاں صاحب اور شہباز شریف صاحب کی فون کال ہے، دوسری فون کال جو ہے وہ یہ احتساب سیف الرحمان صاحب کی ہے۔ سیف الرحمان صاحب قطر والوں کو پیارے ہیں، قطر والے شاہی خاندان کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں، ریڈ کو ان کی کمپنی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ریڈ کو بیسکلی نواز شریف صاحب بھی پارٹنر ہیں ریڈ کو میں، یہ باتیں کہی جاتی ہیں۔ اور ریڈ کو آرکیڈ ہوتا تھا، میں یہ بلو ایریا میں اسلام آباد میں وہاں پر اس کے 2nd فلور کے اوپر ہمارا دفتر ہوتا تھا NNI کا۔ میری صحافت کا آغاز ریڈ کو آرکیڈ جو ایک پلازا تھا، BMW گاڑیوں کا شو روم ہوتا تھا، وہ احتساب سیف الرحمان صاحب کا ہوتا تھا۔ سیف الرحمان صاحب بڑی چیز تھے، بڑی چیز ہیں، اور یہ پاکستان سے فرار ہو گئے تھے، مطلب جب شریف فیملی کے اوپر کڑا وقت آیا تھا پرویز مشرف صاحب کے اقتدار میں آنے کے بعد، تو یہ نواز شریف کے یار غار ہیں۔ ایک یار غار تو ہیں وہ اپنا اسحاق ڈار صاحب، اور ایک یہ یار غار ہے، ان کے ساتھ ہوگی رشتہ داری۔ اور اللہ تعالیٰ جنید صفدر صاحب اور ان کی مطلب نیک تمنائیں ہیں ہماری، اور اللہ کرے کہ کوئی بدمزگی نہ ہو۔ یہ جو ہوتا ہے نا کہ کسی کے گھر کے باہر پہنچ کے تو شور ڈال دینا، سیاست کو میرا خیال ہے کہ اس حد تک نہیں جانا چاہیے۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔